बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबात। आज हम कुछ अदब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सबक जो है ये लिखा किसने। ये सबक जो है डॉक्टर इबादत बरेलवी की तहरीर है कुछ अदब के बारे में। अब अदब क्या है? अदब जो है सबसे पहले इसकी तारीफ़ देख लें कि मुफ़क्किरीन के मुताबिक अदब ज़िंदगी का आकाश है। यानी अदब में मुआशरे की चलती फिरती तस्वीरें नज़र आती हैं और ये जज्बात, एहसासात, तख्लीक़ात और मुशाहिदात का तहरीरी बयान जो होता है वो अदब कहलाता है। और अदब एक अदीब के जज्बात और एहसासात का तर्जुमान बनकर कारी यानी पढ़ने वाले के जज्बात को आसूदगी फ़राहम करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो डॉक्टर इबादत बरेलवी ने अपने सबक में कुछ इसी तरह की अदब से मुतल्लिक़ जो उसकी अहमियत है, फ़दीयत है, उसकी इक़साम है, उसकी इब्तिदा से इंतहा तक जितनी भी बातें हैं अदब से मुतल्लिक़ वो अपने इस मज़मून में, इस सबक में बयान की हैं। इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने पर आप एक नज़र डाल दें, सबक को पढ़ने में आपके लिए आसानी रहेगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं अदब की इब्तिदा और इंतहा। हमारा जो सबक का पहला पैराग्राफ है इसमें मुसन्निफ़ ने कहा कि कहते हैं कि बहुत ज़माने गुज़र गए, सदियाँ गुज़र गईं और इब्तिदा से अदब का जो सोता यानी चश्मा इंसान के ज़हन, दिमाग और शऊर और समझ और एहसासात और जज्बात से फूटता था वो आज भी इसी तरह बह रहा है। यानी जब से अदब तख्लीक हुआ उसमें आगे बढ़ने में या तरक्की की राहों पे चलने में उसमें कमी नहीं आई, बल्कि ये आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि ज़माने में बहुत ज़्यादा इनकलाब आए, तब्दीलियाँ आईं, दुनिया का नक्शा उलट गया, बहुत सी जंगें हुई, हादसात हुए, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो मतलब जैसे भी ज़माना गुज़रा अदब ने किसी भी ज़माने की जो तग़य्युरात हैं, तब्दीलियाँ हैं, वो अदब की अफदियत और अहमियत या उसको आगे बढ़ने में किसी चीज़ ने रुकावट नहीं डाली। और ज़माने की मशातकी यानी ज़माने का जो बनना और संवरना है वो अदब को मज़ीद बनाता और संवारता और हसीन बनाता चला गया। और अदब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दिल को जो है मुतासिर करने वाली कैफ़ियत शामिल होने लगी और कोई भी चीज़ जो है ज़माने के जो तग़य्युरात हैं वो अदब को तब्दील ना कर सके, अदब की तरक्की में रुकावट ना डाल सके। यानी वक्त गुज़रने के साथ साथ अदब में तरक्की हुई, कमी नहीं आई। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी तारीख़ क्या है, यानी अदब कब शुरू हुआ, इसकी इब्तिदा और इसकी क़दामत व अज़मत क्या है। तो इसके बारे में मुसन्निफ़ लिखते हैं पहले तो ये जानना कि अदब क्यों और किस लिए वजूद में आया और इसकी क़दामत व अज़मत जो है वो इसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं। तो आप सब ये जान लें कि जब इंसान इस दुनिया में आया था तो अदब इंसान के साथ ही वजूद में आ गया, क्योंकि इंसान के अंदर जो है वो तख्लीक करने का जो मादा है ये फ़ितरी ख्वाहिश है और इंसान ना सिर्फ अदब बल्कि हर चीज़ को जो है तख्लीक करने में, उसकी गहराई में खोज लगाने में, जाने में, क्रिएट करने यानी नई चीज़ बनाने में जो है वो खुशी महसूस करता है। और किसी ऐसी चीज़ की तख्लीक जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हो और जिससे इंसान को सुकून और राहत मिलता हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ की तख्लीक जिसमें सिर्फ इंसान देख कर लुत्फ़ और लज्जत और मुसरत हासिल करता हो, तो ये सारी चीज़ें इंसान की जो है फ़ितरी ख्वाहिश का नतीजा हैं और इंसान के अंदर ये चीज़ें कुदरत की तरफ से शामिल की गई हैं। और बल्कि इसी तरह अदब की तख्लीक भी है कि जिसमें इंसान की इसी फ़ितरी ख्वाहिश को जो है वो दखल है। अलबत्ता इसकी नोयत जो है वो कहीं कहीं बदल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है अदब की एक रूहानी हैसियत है। यानी जितनी भी बाकी तख्लीक़ात हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो मादियत से है, लेकिन अदब जो है इसके अंदर जो है मादे को दखल हासिल नहीं, और इसकी नोयत जो है वो रूहानी है। यानी हमारी रूह से अदब का ताल्लुक़ है, हमारे अंदर से, यानी ज़ाहिर बातन जो हमें कुछ नज़र आ रहा होता है इस चीज़ से अदब का ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हमारी रूहानी कैफियत के साथ अदब का ताल्लुक़ है। और ये तो इंसान के अंदर के जो जज्बात और एहसासात
جذبات ہوتے ہیں اور ان میں جو سوچ جو موج اٹھتی ہے، تو اس کو جب انسان خوبصورت الفاظ کا جامہ پہناتا ہے تو اس کو جامہ پہنا کے تحریر کرتا ہے تو وہ ادب بن جاتا ہے۔ اور انسان تو ایسے بھی خواہشات کا جذبات کا پتلا ہے، اور زمانے کی ابتدا ہی سے انسان جذبات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ابھی تک انسان میں ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے، بالکل جب انسان پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس میں عقل شعور پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے، وہ چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سمجھ نہیں رکھتا تھا، اور ارد گرد کی چیزوں کے اندر جو مطلب دیکھنے میں یا خارجی چیزیں اور ان سے پیدا ہونے والے جو ذرا ذرا سے واقعات جو تھے اس کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں یعنی ہوا کا کام کرتے تھے، یعنی جس سے اس میں ایک اتار چڑھاؤ انسان کی کیفیت میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان جذباتی ہے اور ارد گرد سے دیکھ کے ایک دم سے اس کے اندر جو ہیں جذبات امڑ جاتے تھے۔ تو جذبات کے سمندر کے اندر یہ جو متلاطم طوفانی موجیں ہیں، یہ ان کو جب وہ الفاظ کا روپ دیتا تھا تو وہ ادب بن جاتا تھا۔ اور انسان جب نیا مطلب انسان کو جب نیا لکھنے کا شعور نیا وہ آیا تھا تو اس کو لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انسان نے جو ہے اپنا تعلق ادب سے بنایا، اور جو اس کی تخلیقی کوششیں ہیں وہ شروع سے ہی آگے بڑھنے لگیں۔ اور چونکہ ابتدائی زمانے میں ادب کے جو ہمیں آثار ہیں وہ ہمیں گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ اپنے تاثرات کو اپنے جذبات کو جو ہے وہ گیتوں کی شکل میں پیش کرتا تھا، اور جن کو ایک بندہ دوسرے کو سناتا تھا تو دوسرا اس گیت کو یاد کر کے پھر آگے اس کو بڑھاتا، اور یہ زبانی سلسلہ چلنے کے ساتھ آہستہ آہستہ لکھنے کا شعور بیدار ہوا، لوگوں نے پتھروں اور کاغذوں پر لکھنا شروع کیا، اور اس طرح ادب کے جو ابتدائی نقوش ہیں وہ ہمارے سامنے آنے لگے تحریری صورت میں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، ایک سماجی مخلوق ہے۔ انسان جو ہے یعنی ایک معاشرتی حیوان اس کو کہہ دیں، یہ اکیلا تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو زندگی گزارنے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، باقی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جب اپنی باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے اپنے جو اس کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں، تو جب تک وہ اپنے جذبات کا اظہار دوسروں سے نہ کر دے تو وہ اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور یہ خواہش انسان کی فطری ہے، جو بھی صانعات، جو بھی مسائل، جو بھی خوشیاں کامیابیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو ضرور سناتا ہے اور اپنی خواہش ان تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ وہی بات ہے سماجی مخلوق ہے، اور جب وہ اپنے خیالات اور احساسات دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کو ایک ذاتی طور پر سکون ملتا ہے، اور دوسری طرف کے جو لوگ ہوتے ہیں، سننے والے جو افراد ہوتے ہیں، وہ اس کی باتوں میں دلچسپی بھی لیتے ہیں، اور اگر انسان کے دل میں یہ خواہشات نہ ہوتی تو ادب جو ہے ہمیں آج جو موجودہ صورت میں نظر آ رہا ہے یہ بالکل بھی نظر نہ آتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ ایک اضطراری فعل ہے، یعنی بے چینی والا کام ہے۔ یعنی ایک طرف تو انسان کے اندر خواہش فطری عمل ہے، اور وہ اپنے دل پر بیتے ہوئے حالات جو ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سناتا ہے، ان پر ظاہر کرتا ہے، اور یہی دونوں چیزیں خواہش اور اپنے دل کے حالات دوسروں کو سنانا، یعنی ان دونوں چیزوں سے مل کر جو ہے وہ ادب بنتا ہے۔ اسی لیے ادب جو ہے ایک وقت میں انسان کا ایک بے چینی اور سماجی والا فعل ہے، جس میں افاقیت یعنی عالمگیر ہونے کی جھلکیاں جو ہیں وہ بسیرا لیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بعض جگہ اس نے اپنے مخصوص ماحول اور سماج کی عکاسی ضرور کی ہے، لیکن بڑا ادب وہی سمجھا جاتا ہے جس میں گہرائی ہو، وسعت ہو، اور وہ تمام عناصر اس میں پائے جاتے ہوں۔ اب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف لوگوں کے جو ادبی مذاق ہیں، ذوق ہے، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بندے کو اگر کوئی چیز ٹھیک لگ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے دوسرا بندہ اس کو ٹھیک سمجھے۔ ہر بندے کے اپنے خیالات اور تصورات ہوتے ہیں، کسی کا ذوق بہت عمدہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور کسی کا بہت کم ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے علم، شعور اور مذاق کی بلندی اور پاکیزگی کے باعث جو ہیں ادب کے اندر نکھار
لے آتے ہیں اور بعض جو ہیں اس چیز کی کمی کے باعث جو ہیں فقدان کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح انسان کے اندر ادب کی تخلیق کی خواہش بالکل قدرتی ہے، اس سے دلچسپی لینا بھی انسان کے لیے بالکل فطری عمل ہے، اور کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا جو دوسرے انسانوں کے جذبات اور احساسات سے دلچسپی نہ لیتا ہو۔ اور پھر جب اس دنیا کے روپ میں یعنی ایک جگ بیتی کے روپ میں اس کو کسی سننے والے کو آپ بیتی کی تصویر نظر آئے، تو پھر جب اس کا پیش کرنے والا فنکار اس میں ایسے رنگ بھر دے جو اس کو فنکاری کے زیور سے آراستوں پہ راستہ یعنی سجاوٹ سے مزین کر کے تمام تر جمالیاتی یعنی حسن سے متعلق خوبیوں کا نمونہ بنا دے، تو کون سننے والا ایسا ہوگا جو اس میں دلچسپی نہ لے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ادب جو ہے وہ زیادہ بڑا اور پھلا اور پھولا اور آج تک وہ اس کی ترقی میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ادب حسن کی احساس ہے، یعنی انسان کے اندر حسن کا احساس سب سے قوی ہے، یعنی خوبصورت چیزوں کی طرف انسان جو ہے وہ کھنچا چلا جاتا ہے اور وہ ہر لمحہ ہر گھڑی حسن کا متلاشی ہوتا ہے۔ اور ادب چونکہ فنکاری کے ساتھ چند خاص خیالات اور خاص جذبات اور احساسات کو پیش کرنے کا نام ہے، تو اس لیے اس میں حسن پیدا ہونا لازمی ہے۔ جب کسی انسان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، جب کسی چیز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ فطرتاً حسن کا شیدائی ہے انسان۔ چنانچہ ادب سے انسان کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ایک لکھنے والا جو ہے وہ اپنے تحریر سے اپنی تحریر کی بناوٹ سے جو ہے وہ اس میں خوبصورتی ڈالتا ہے، تو پڑھنے والا اس میں دلچسپی ضرور لیتا ہے، کیونکہ اس پڑھنے والے کو اس کے لکھنے والے کا جو احساس جمال ہوتا ہے، پڑھنے والے کو اس سے زیادہ تقویت ملتی ہے، تسکین ملتا ہے۔ اور یہ احساس جمال جو ہے وہ کوئی اٹل چیز نہیں ہے، یہ بھی وقت، ماحول، طبیعت، مزاج، ذہنی رجحانات اور اختلافات کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن احساس جمال کا ہونا ہر انسان کے اندر جو ہے وہ لازمی ہے۔ کچھ میں زیادہ ہوتا ہے اور کچھ میں کم ہوتا ہے، کچھ میں اچھا بھی ہوتا ہے اور کچھ میں برا بھی ہوتا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ لکھنے والے کے کمال فن پر ہے کہ وہ جب ادب تخلیق کرتا ہے یا انسان کے ذوق و جمال سے کسی چیز کو بیان کرتا ہے یا لکھتا ہے، تو وہ مطلب کس طرح لکھتا ہے، یعنی اس کے احساس جمال، پڑھنے والے کے احساس جمال کو وہ چیز تسکین کیسے دیتی ہے، یہ لکھنے والے کی مہارت پر ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح لکھے گا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مزاج، طبیعت، رجحان اور جو خصوصیات ہیں ان تمام چیزوں کی، وہ ایک بندے کی سوچ کے ساتھ دوسرے بندے کی سوچ جو ہے وہ ملاپ نہیں رکھ رہی ہوتی، جس کے باعث کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کو وہی چیز جو ہے وہ ناراض کر دیتی ہے، بوجھل کر دیتی ہے، لیکن جب وہی چیز دوسرا بندہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو بہت متاثر کرتی ہے، اس میں اس کو بہت خوبصورتی نظر آتی ہے۔ یعنی یہ لکھنے والے پر ہے کہ وہ مطلب ناقابل نفرت اور بدصورت چیز کے اندر بھی مطلب اپنے فنکار جو فن ہے اس کا کمال ڈال کر بدصورت چیزوں کو بھی خوبصورتی عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال ادب ایک ایسا مقام ہے جہاں فنکار کی جو کاریگری ہے وہ بدصورت چیز کو بھی حسن، خوبصورتی سے بھرپور کر دیتی ہے، اور اس اعتبار سے ادب کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ بہت بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری سماجی زندگی میں کوئی بھی ایسی جگہ، ایسا مقام نہیں آ سکتا جہاں بدصورت چیز کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے۔ اور یہ شرف صرف فنون لطیفہ اور ادب کو حاصل ہے کہ وہ اپنے پس انسانی زندگی میں اس کی اہمیت سے کسی کو انکار بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ تمام تر جو کریڈٹ ہے، جو تمام چیزوں کا جو کمال فن ہے، یہ ادیب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح لکھتا ہے اور کس طرح ادب کو جو ہے خوبصورت انداز میں دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے۔ تو یہ مختصر سا اردو تو نہیں، ادب کی اہمیت کے اوپر مختصر سا ایک مضمون تھا جو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے تحریر کیا۔ امید ہے کہ اس مضمون کو اب مختصر سا جو لیکچر ہے اس کو سننے کے بعد اب آپ ادب کی اہمیت، اس کی ابتدا، اس کی روحانی حیثیت، اس کے ابتدائی نقوش، اضطراری اور سماجی فعل، ادب اور اس کی حسن کی احساس سے آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔